अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले हफ्ते में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 160 मुकम्मल कर चुके थे। जो आखिरी आयत थी वो थी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबा लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। आयत नंबर 160 थी कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। हम लोग यहाँ तक मुकम्मल हो चुके थे, अब हम लोग आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़लुल याति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून। नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए। हर खयानत करने वाला खयानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होगा। फिर हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो जुल्म न किए जाएंगे। अफमन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। क्या पस वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी के दर पे है इस शख्स जैसा है जो अल्लाह की नाराज़ी लेकर लौटता है और जिसकी जगह जहन्नम है जो बदतरीन जगह है। खयानत। जंग उहद के दौरान जो लोग मोर्चा छोड़कर माल गनीमत समेटने दौड़ पड़े थे, उनका ख्याल था अगर हम नहीं पहुंचे तो सारा माल गनीमत दूसरे लोग समेट ले जाएंगे। इस पर तंबीह की जा रही है कि आखिर तुमने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि इस माल में से तुम्हारा हिस्सा तुमको नहीं दिया जाएगा। क्या तुम्हें क़ाइद ग़ज़वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत पर इत्मीनान नहीं? याद रखो कि एक पैगंबर से किसी किस्म की खयानत का सदूर मुमकिन ही नहीं, क्योंकि खयानत नबूवत के मुनाफी है। नबूवत और खयानत दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती, इसलिए कहा गया खयानत नबूवत के मुनाफी है। अगर नबी ही खाइन हो तो फिर उसकी नबूवत पर यकीन क्यों कर किया जा सकता है। खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। अहादीस में इसकी सख्त मज़म्मत आई है। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अल्लाह के पास उनके अलग अलग दर्जे हैं और उनके तमाम आमाल को अल्लाह बखूबी देख रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ा बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। क्या बात है जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि तुम उस जैसी दोचन पहुंचा चुके तो ये कहने लगे ये कहां से आ गई। औ लम्मा असाबतकुम मुसीबतुन कद असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाज़ा कुल हुवा मिन इंद अनफुसिकुम कुल मिन इंद अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि तुम उस जैसी दोचन पहुंचा चुके तो ये कहने लगे ये कहां से आ गई। आप कह दिए ये खुद तुम्हारी तरफ से है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उनमें से एक रसूल उन्हें भेजा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उनमें से एक रसूल उनमें भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे।
नबी के बशर और इंसानों ही में से होने को अल्लाह ताला एक एहसान के तौर पर बयान कर रहा है। और फिलवाक़ई ये एहसान अजीम है कि इस तरह एक तो वो अपने कौम की ज़बान लहजे में ही अल्लाह का पैगाम पहुँचाएगा जिसे समझना हर शख्स के लिए आसान होगा। दूसरे लोग उसके जिन्स में होने की वजह से उससे मानूस उसके करीब होंगे। तीसरे इंसान के लिए इंसान यानी बशर की पैरवी तो मुमकिन है, लेकिन फरिश्तों की पैरवी उसके बस की बात नहीं, और न फरिश्ता इंसान के वजदान शऊर की गहराइयों और बारीकियों को समझ सकता है। इसलिए अगर पैगंबर फरिश्तों में से होते तो इन सारी खूबियों से महरूम होते जो तबलीग दावत के लिए नहायत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए सब के सब बशर ही थे। कुरान ने उनकी बशरियत को खूब खोल कर बयान किया। मसलन फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नुही इलैहिम, सूरह यूसुफ आयत नंबर 109। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे वो मर्द थे जिन पर हम वही करते थे। आगे फरमाया कि वमा अरसलना क़ब्लिका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून अत्ताम व यमशून फिल अस्वाक़, सूरह फुरक़ान आयत नंबर 20। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल भेजे सब खाना खाते और बाजारों में चलते थे। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कहलवाया गया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, हामीम सिजदा आयत नंबर 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं भी तुम्हारी तरफ से सिर्फ बशर ही हूँ, अलबत्ता मुझ पर वही का नज़ूल होता है। आज बहुत से अफराद इस चीज़ को नहीं समझते और इनहराफ का शिकार है। और किताब व हिकमत यानी उन्हें पाक करता है, उन्हें किताब हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। इस आयत में नबूवत के 3 अहम मकासद बयान किए गए हैं। नंबर 1 तिलावत आयात, नंबर 2 तज़किया, नंबर 3 तालीम किताब व हिकमत। तालीम किताब में तिलावत खुद आ जाती है और तिलावत के साथ ही तालीम मुमकिन है। तिलावत के बगैर तालीम का तसव्वुर ही नहीं। इसके बावजूद तिलावत को अलग एक मकसद के तौर पर जिक्र किया गया है, जिससे इस नुक्ते की वजाहत मकसूद है कि तिलावत बजाय खुद एक मुक़द्दस और नेक अमल है, चाहे पढ़ने वाला उसका मफहूम समझे या ना समझे। कुरान के मानी मतलब को समझने की कोशिश करना यकीनन हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब तक ये मकसद हासिल ना हो या इतनी समझ ना हो या उस तक ना पहुँच सके, तिलावत कुरान से एराज़ या गफलत जायज़ नहीं, यानी तिलावत कुरान करता रहे। तज़किया से मुराद अक़ाइद और आमाल व अखलाक की इस्लाह है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिर्क से हटाकर तौहीद पर लगाया, इसी तरह नहायत बदअखलाक बदअतवार कौम को अखलाक और किरदार की रफ़तों से हमकिनार कर दिया। हिकमत से मुराद अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक सुन्नत है। और जब मुसीबतें आई तो कहने लगे कहाँ से आ गए, कुल तुम अन्न हाज़ा कुल हुवा मन इंद अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप कह दीजिए यह खुद तुम्हारी तरफ से, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। यानी उहद में तुम्हारे 70 आदमी शहीद हुए तो बदर में तुमने 70 काफिर कत्ल किए और 70 कैदी बना लिए। यानी तुम्हारी इस गलती की वजह से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद के बावजूद पहाड़ी मोर्चा छोड़कर तुमने की थी, जैसा कि इसकी तफसील पहले गुजरी, इस गलती की वजह से काफिरों के एक दस्ते को उस दर्रे से दोबारा हमला करने का मौका मिल गया। यानी उहद में तुम्हें जो कोई नुकसान पहुंचा वो अल्लाह के ही हुक्म से पहुंचा, ताकि आइंदा तुम अतात रसूल को बजा लाओ। अलावा आजी इसका मकसद मोमिनीन मुनाफिकीन को एक दूसरे से अलग मुमताज करना भी था। वमा असाबकुम यौम तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल्लज़ीन नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ्र यौमइज़िन अक़रब मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा लहुम फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। और तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा, किस दिन, अभी मैंने आपको बताया जंग बदर के मौके पे, इस जंग उहद के मौके पे, कि तुम्हें जो कुछ उस दिन पहुंचा, उस दिन 2 जमातों में मुठभेड़ हुई थी, वो सब अल्लाह के हुक्म से था। इसलिए अल्लाह ईमान वालों को जान ले और मुनाफिकों को भी मालूम करे। जिनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जहाद करो या काफिरों को हटाओ, तो वो कहने लगे अगर हम लड़ाई जानते होते तो जरूर साथ देते। वो उस दिन बनिस्बत ईमान के कुफ्र से बहुत करीब थे। अपने मुंह से वो बातें बनाते जो उनके दिलों में नहीं, और अल्लाह खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। अल्लज़ीन क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊन मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। वो लोग जो खुद भी बैठे रहे और भाइयों की बाबत कहा अगर वो भी हमारी बात मान लेते तो कत्ल न किए जाते। कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अपनी जानों से मौत को हटा दो। मौत एक सच है, एक बरहक है मौत।
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس سے روزیاں دیے جاتے ہیں. یعنی لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ دیتے ہیں, مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں جھونک رہے ہیں, ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا. کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ ابو المنافقین, منافقین کا باپ تھا, یہ منافق تھا. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اس لیے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی. اس وقت کہا جب وہ مقام شہود پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کی کوشش کر رہی تھی, اس لیے اس کی تفصیل آئی کہ موت برحق ہے. اور اس طرح سے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کہی, یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکورہ ہوا, لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمان کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوگا, دوسرے کافروں کا فائدہ ہوگا. مقصد اسلام, مسلمانوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا. یہ منافقین کے اس قول کا رد ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال کر دکھاؤ. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو ٹال کر دکھاؤ. مطلب یہ کہ تقدیر سے کسی کا انکار نہیں ہے, موت بھی جہاں اور جیسے مقدر ہے وہاں اور اسی صورت میں آ کر رہے گی. اس لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز, فرار, یہ کسی کے موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہے, اپنے رب کے پاس سے روزیاں دیے جاتے ہیں. شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً یہ حقیقی ہے لیکن برزخی ہے, جس کا شعور اہل دنیا کو نہیں, جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی. ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 154. پھر اس زندگی کا مطلب کیا؟ بعض کہتے ہیں قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام جان معطر ہوتے ہیں. لیکن حدیث میں ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے, اس لیے وہی صحیح ہے, اور وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہے. فتح قدیر اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1887 1887. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے, ان کے پیچھے ہیں. یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے, وہ خوش وقت ہیں. اللہ ان کی نعمت اور فضل سے, اس سے بھی اللہ ایمان والوں کو اجر کو برباد نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہے یا مصروف جہاد ہے, ان کی بابت وہ خواہش کرتے ہیں کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پر لطف زندگی حاصل کریں. شہداء احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع آگاہ کرنے والا نہیں ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دوں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس کے علاوہ متعدد حدیث سے شہادت کی فضیلت ثابت ہوئی ہے. مثلا ایک حدیث میں فرمایا ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها عند الله خير يسرها ان ترجع الى الدنيا الا شهيد فانه يسره ان يرجع الى الدنيا فيقتل مرة آخر لما يرى من فضل الشهادة. مسند احمد حدیث نمبر 126 126. صحیح مسلم حدیث نمبر 1887 187. کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی, البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. یہ آرزو وہ اس سے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا
مجھ سے اپنے کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں. تیرے باپ نے جواب دیا میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. مسند احمد 361 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے اللہ رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کافروں نے تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ، اس بابت انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے، ہمیں اللہ کافی ہے وہ بہت اچھا کارساز ہے. اور شہداء کے بارے میں جو ہے کہ ان کی خوشی محض خوف حزن کے فقدان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں اس کے بے پایا فضل و کرم کی وجہ سے بھی ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں کی وجہ سے، اور دوسری خوشی اس انعام و اکرام کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خود ان پر ہوا. فتح قدیر جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال ہے کہ ہم نے تو ایک نہایت ہی سنہری موقع ضائع کر دیا. مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ خوفزدہ تھے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ سے نابود ہو جاتا. ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ پلٹ آئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا. آپ کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے وہ اپنے مقتولین مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور بہت مغموم تھے تیار ہو گئے. مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمر الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا بھی مدینہ سے واپس آ گئے. آیت میں مسلمان کے اس جذبہ اطاعت اللہ رسول کی تعریف کی گئی، یعنی بعض نے اس کا سبب نزول ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتایا کہ آئندہ سال بدر صغرا میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا. اب ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ رسول کے اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا تھا، مگر یہ آخری قول سیاق سے نہیں میل کھاتا. یعنی حمل الاسد اور کہا جاتا ہے بدر صغرا کے موقع پر ابو سفیان نے بعض لوگوں کی خدمات مالی معاوضہ دے کر حاصل کی تھی، یعنی لوگوں کو پیسہ دے کر جمع کیا تھا اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ مشرکین مکہ لڑائی کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں تاکہ یہ سن کر مسلمان کے حوصلے پست ہو جائیں. لیکن بعض روایت کے روح سے یہ کام شیطان نے اپنے چیلوں چاٹوں کے ذریعے سے لیا تھا، لیکن مسلمان اس قسم کی افواہیں سن کر خوفزدہ ہونے کے بجائے اور عزم ولولہ سے سرشار ہو گئے. ان کا ایمان اور بڑھ گیا، کیونکہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا جہاد کا عزم ولولہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان جامد قسم کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. جیسا کہ محدثین کا مسلک ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتلا مصیبت کے وقت اہل ایمان کا شیوہ اللہ پر اعتماد توکل ہے، اس لیے حدیث میں ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت وارد ہے. یعنی آپ تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، درد میں ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ سکتے ہیں، یہ فضیلت وارد ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے نعمت فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ خبر دینے والے صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ ہے ان کے لیے آخرت کوئی حصہ نہ کرے
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغرا میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا. آپ نے مسلمانوں پر تقسیم کر دیا. یعنی تمہیں اس وسوسے اور وہم میں ڈالتا ہے وہ بڑے مضبوط طاقت والا شیطان. یعنی جب وہ تمہیں وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو. کون؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ وہم میں مبتلا کرے تو صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو, میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا, تمہارا ناصر رہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. فلا تخافون وخافون ان کنتم مؤمنین. یعنی جب وہ تمہیں وہم میں مبتلا کرے تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے انسان کو اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ کافی ہے اور اللہ ہی ناصر ہے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ, سورہ زمر آیت نمبر 36. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اس کے علاوہ اور فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, سورہ مجادلہ آیت نمبر 58. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بات کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں, اسی لیے ان کے انکار تکذیب سے آپ کو سخت تکلیف پہنچتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو تسلی دی آپ غمگین نہ ہو, یا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ. کافر لوگ ہمارے دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے, یہ مہلت تو اس لیے کہ وہ گناہوں میں سے اور بڑھ جائیں. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ والوں کا جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے, اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے, بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے تم اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھو, اگر تم ایمان لاؤ تقوی کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. اس میں اللہ کے قانون امحال یعنی مہلت دینے کا بیان ہے, یعنی اللہ اپنے حکمت مشیت کے مطابق کافروں کو مہلت عطا فرماتا ہے. وقتی طور پر انہیں دنیا کی فراغت, خوشحالی, فتوحات, مال اولاد سے نوازتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے, لیکن اگر اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے نیکی اور عطاء الہی کے راستہ اختیار نہیں کرتے تو یہ دینوی نعمتیں فضل الہی نہیں مہلت الہی ہے, جس سے ان کے کفر فسوق میں اضافہ ہوتا ہے اور آخر وہ جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات بیان کیا اس طرح سے کہ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نصارى لهم فی الخیرات بل لا یشعرون, سورہ مومنون آیت نمبر 55-56 55-56. کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے مال و اولاد میں اضافہ کرتے ہیں, یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں, بلکہ وہ سمجھتے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جس پر راغب ہوتا ہے, جس کو راہ راست پہ لانا چاہتا ہے, جس کے لیے خیر کرنا چاہتا ہے, اس کو بھٹی سے ضرور گزارتا ہے تاکہ اس کے دوست وعدے دشمن ذلیل ہو جائیں, مومن صابر منافق سے الگ ہو جائیں. جس طرح بعد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا جس سے ان کے ایمان, صبر و ثبات, جذب اطاعت کا اظہار ہوا, اور منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ ڈال رکھا تھا وہ بے نقاب ہو گیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُمْ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से कुछ दे रखा है वो उसमें अपने कंजूसी के लिए अपने लिए बेहतर ख्याल न करें, बल्कि वो उनके लिए नहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन वो अपनी कंजूसी के चीज़ की तौक डाले जाएंगे। आसमान और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। आसमान और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह आगाह है। अलबत्ता अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब की बातें बताता है, जिससे बाज़ दफ़ा इन पर मुनाफिकीन का, उनके हालात, उनकी साजिशों का राज फाश हो जाता है। यानी ये भी किसी वक्त और किसी नबी पर जाहिर किया जाता है, वरना आम तौर पर नबी भी जब अल्लाह ताला ना चाहे मुनाफिकीन के अंदरूनी निफाक, उनके मकर फरेब से बेखबरी रहता है। जिस तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फरमाया कि इराब और अहले मदीना में जो मुनाफिक हैं, ऐ पैगंबर आप उनको नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। इसका दूसरा मफहूम यह भी हो सकता है कि गैब की बातों का पता हम सिर्फ अपने रसूलों को ही अता करते हैं, क्योंकि ये उनकी मनसबी ज़रूरत है। इस वही इलाही और उमूर गैबिया के ज़रिए से ही वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, वो अपने को अल्लाह का रसूल साबित करते हैं। मज़मून के दूसरे मुकाम पर इस तरह बयान किया गया था कि आलिमुल गैबि फला युज़ाहिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिनर रसूल, सूरह जिन आयत नंबर 26-27। आलिम गैब अल्लाह ताला है और वो अपने गैब पर किसी को भी वाकिफ नहीं करता मगर जिसको पसंद कर ले रसूलों में से। जाहिर बात है ये गैब के जितने भी उमूर हैं वही होते हैं जिनका ताल्लुक मनसब, फ़राइज़, रिसालत की अदायगी से होता है, न कि मा काना व मा यकून, जो कुछ हो चुका आइंदा क़यामत तक जो होने वाला का इल्म। जैसा कि बाद अहले बातिल इस तरह का इल्म गैब अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए और कुछ लोग अपने आइम्मा मासूमीन के लिए बावर कराते हैं। और जो लोग बुख्ल करते हैं अनकरीब क़यामत के दिन वो अपने कंजूसी की चीज़ के तौक डाले जाएंगे। और आसमान और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए, जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह आगाह है। इसमें बखील का बयान किया गया जो अल्लाह के दिए माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, हत्ता कि उसमें से फ़र्ज ज़कात भी नहीं निकालता। जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर हम मालदार हैं, इनके इस कौल को अल्लाह ताला ने लिख लिया है कि लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू वक़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। यकीनन अल्लाह ने उन लोगों का कौल भी सुना जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं, हम उनके इस कौल को हम लिख लेंगे और उनका अंबिया को बेवजह कत्ल करना भी हम उससे कहेंगे जला देने वाली अजाब चखो। यानी बखील का बयान किया कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, हत्ता कि उसमें से फ़र्ज ज़कात भी नहीं निकालता। सही बुखारी हदीस में आता है क़यामत वाले दिन उसके माल को एक जहरीला और निहायत खौफनाक सांप बनाकर तौक की तरह उसके गले में डाल दिया जाएगा और वो सांप उसकी बाँछें पकड़ेगा और वो कहेगा मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ। मन अफ़ाअल्लाहु माला फलम युअद्द ज़कातन मसल लहु मालहु सुजाअन अक़रा लहु ज़िबातान यतवक़्क़हु यौमल क़ियामा। सही बुखारी हदीस नंबर 4565। सही बुखारी हदीस नंबर 4565। जब अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अल्लाह के राह में खर्च करने की तरगीब दी और फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, सूरह बक़रा आयत नंबर 245। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे? तो यहूद ने कहा मोहम्मद तेरा रब फ़कीर हो गया है, अपने बंदों से कर्ज मांग रहा है। जिस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई थी कि लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। जिन्होंने कहा अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार हैं, हमने उसके उस कौल को लिख लिया है और उनका अंबिया को बेवजह कत्ल करना भी, और हम उससे कहेंगे जला देने वाली अज़ाब चखो। यानी ये जब अल्लाह ताला की आयत आई थी कि कौन है जो अल्लाह कर्ज दे, तो यहूद ने कहा कि मोहम्मद तेरा रब फ़कीर हो गया है कि अपने बंदों से कर्ज मांग रहा है, जिस पर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई थी। इस कौल से जिसमें अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, इस तरह उनके असलाफ का अंबिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करना, उनके ये सारे जराम अल्लाह की बारगाह में दर्ज है जिन पर वो जहन्नम की आग में दाखिल होंगे। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद। ये तुम्हारे पेश करदा अमाल का बदला है और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। अल्लज़ीना क़ालू अन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार
قل قد جاءكم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزے کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے جو روشن دلیلیں، صحیفے، منور کتابیں لے کر آئے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا ایک سامان ہے اور کچھ نہیں. اب اس سے پہلے جو آیت آئی کہ یہود نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کسی رسول کو، تو اس میں یہود کی ایک اور بات کی تکذیب کی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے آگ آئے اور قربانی صدقات کو جلا ڈالے. مطلب یہ تھا اے محمد آپ کے ذریعے سے اس معجزے کا چونکہ اس طرح کا معجزہ نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم بحکم الہی آپ کی رسالت پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. حالانکہ پہلے نبیوں میں ایسے نبی بھی آئے جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور اہل ایمان کے صدقات قربانی کو کھا جاتی، جو ایک طرف سے اس بات کی دلیل ہوتی کہ اللہ کی راہ میں پیش کردہ صدقہ قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، دوسری طرف اس بات کی دلیل ہوتی کہ نبی برحق ہے. لیکن ان یہودیوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بھی تکذیب کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر تم نے ایسے پیغمبروں کو کیوں جھٹلایا اور انہیں قتل کیا جو تمہاری طلب کردہ نشانی ہی لے کر آئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ آپ یہودیوں کی ان کٹ دلیلیوں سے بددل نہ ہوں. ایسا معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو چکا ہے. اور موت کے بارے میں ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکا. آج تک کہیں بھی بھاگ جائے، موت کا وقت جب مقرر ہو موت اس کو آ لے گی. کہ موت کا وقت ایک اٹل ہے اور حقیقت ہے، اس سے کوئی نہیں بھاگ سکا. دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تیسرا کامیابی کا معیار بتلایا گیا. کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور جنت میں داخل کر دیا گیا. اور چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان و فریب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی زندگی سامان فریب ہے جو فریب دیتی ہے. جو اس سے دامن بچا کر نکل گیا وہ خوش نصیب ہے، جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ ناکام نامراد ہے. یعنی کامیاب زندگی کون ہے؟ جسے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیا. ابھی وقت ہے اللہ کو راضی کر لینے کا. جب قبر کے اندر لیٹ جائیں گے اور منو مٹی پڑ جائے گی اس وقت اللہ راضی نہیں ہونے والا. ابھی اللہ راضی ہونے کو تیار ہے لیکن ہم منانے کو تیار نہیں، اور جب ہم منانے کو تیار ہوں گے تو اللہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. یاد رکھنا چاہیے. قبر میں جب ہم لیٹ جائیں گے تب میرے نزدیک آنکھیں کھل جائے گی، تب ہمیں حق واضح ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا. اس وقت ہم منانا چاہیں گے تو اللہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا. دنیا ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی امتحان گاہ ہے، ہم تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. اس شخص سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا جس کو ہر سوالات بتا دیے گئے پھر بھی اس کے جواب کی کاپی خالی گئی. دنیا میں اللہ نے سب کچھ بتا دیا پھر بھی ہم آخرت میں ناکام ہو گئے تو میری جواب کی کاپی خالی چلی گئی. اس سے بڑا ظالم کوئی شخص نہیں ہو سکتا. کامیاب وہ ہے جو ہر سوالات کا جواب صحیح سے دے دے اور وہ کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور دنیا کے پیچھے جو لگا دنیا اسے کبھی نہیں ملی. دنیا بھاگتے گئی، پیچھے بھاگتے گئے، دنیا بھاگتے گئی، پیچھے بھاگتے گئے، پیچھے بھاگتے بھاگتے یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئی. دنیا آج تک کسی کی نہیں ہو سکی. لِتَبْلُوَنَّ
لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك عن عزم الامور. یقیناً تمہارے مال و جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے مشرکوں کی بہت سے دکھ دینے والی بات بھی سننی پڑے گی، اور اگر تم صبر کر لو، پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے. اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اس کا گزر چکا تھا. اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے. راستے میں ایک مجلس میں مسلمان مشرکین یہود عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ وہاں آئے اور سلام کیا. آپ کی سواری سے جو گرد اڑی ابن ابی نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا. آپ نے انہیں ٹھار کر قبول اسلام کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخی کی اور گستاخانہ کلمات بھی کہے تھے. وہاں بھی بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی. قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جائے. آپ نے ان سب کو خاموش کر دیا. پھر آپ سعد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس پر انہوں نے فرمایا عبداللہ بن ابی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے قبل یہاں کے باشندگان نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی. آپ کے آنے سے اس کی سرداری کا یہ حسین خواب ادھورا رہ گیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہے، اور یہ باتیں اس کے بغض و عناد، اسی کی بنیاد پہ وہ بغض کرتا ہے آپ سے. اس لیے آپ درگزری سے کام لیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 4566. صحیح بخاری حدیث نمبر 4566. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا. ان کا یہ بیپاری، ان کا یہ بزنس بہت برا ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب والله عذاب أليم. وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمان زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز میں طعن تشنیع کرتے رہتے تھے. اسی طرح مشرکین عرب کا حال تھا کہ علاوہ مدینہ میں آنے کے بعد منافقین بالخصوص ان کا رئیس عبداللہ بن ابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہمیشہ گستاخی کرتا رہتا تھا. آپ کے مدینہ آنے سے قبل اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنانے لگے تھے. اس کے سر پر تاج سیادت رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی. آپ کے آنے سے اس کا سارا خواب بکھر گیا، جس کا اسے شدید صدمہ تھا. چنانچہ انتقام کے طور پر بھی یہ شخص آپ کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. جیسے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے ان کی ذریعہ تفصیل جو بھی بیان کی گئی آ چکی تھی. ان حالات میں مسلمانوں کو عفو درگزر صبر تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ دایان حق کا اذیتوں و مشکلات سے دوچار ہونا اس راہ حق میں ناگریز مرحلوں میں سے ہے، اور اس کا علاج صبر فی اللہ ہے. استعانت باللہ، رجوع الی اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی اہل ایمان کے ساتھ مشکلات آئیں گی، اذیتوں سے وہ دوچار ہوں گے، اور اس کا بس ایک ہی علاج ہے صبر فی اللہ، استعانت باللہ، رجوع الی اللہ. اور اہل کتاب کے بارے میں کہی جا رہی کہ ان سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا، کتاب الہی تورات انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، انہیں چھپائیں گے نہیں. لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پیچھے ڈال دیا. یعنی ان کا بزنس
بہت برا ہوا، بہت برا ہے. یہ گویا اہل علم کو تلقین تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے جس سے لوگوں کے عقائد اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دینوی اغراض مفادات کے خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3658، جامع ترمذی حدیث نمبر 2649، مسند احمد 305. یعنی جو بات اللہ نے کہی کہنے کے لیے حق بات کسی کی اصلاح کر دیا جائے، اگر وہ بات جان کے نہیں بتائی گئی، چھپا لی گئی کہ چھوڑو کیوں بتائی، ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں، اس طرح کی بات ذہن میں آ گئی. اگر مان لیں کوئی آدمی وضو کر رہا غلط طریقے سے کر رہا، اس کو بتا دیا، لیکن کچھ لوگ نہیں بتائیں، کیوں چھوڑو کیوں بتائیں گے، برا مان جائے، غصہ ہو جائے گا. تو یہ حق بات جو آپ نے چھپایا تو ایسے لوگوں کے لیے آگ کی لگام پہنا دی جائے گی. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3658، جامع ترمذی حدیث نمبر 2649، مسند احمد 305. اس میں ایسے لوگ سخت وعید ہے جو صرف اپنی واقعی کارناموں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے. یہ بیماری جس طرح عہد رسالت کے بعد بعض لوگوں میں تھی جس کے پیش نظر یہ آیت آئی، اس طرح آج بھی جاہو پسند قسم کے لوگ اور پروپیگنڈے دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے بننے والے لیڈروں میں بھی یہی بیماری عام ہے. یعنی غلط کرتے اور بہت فخر سے بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو شاباشی دیں. اور یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے غلط رہنمائی کر کے آیت الہی میں رد و بدل کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل حق ہے. وہ یہ کہ ان کے دجل و فریب کاری کی انہیں داد دی جائے. قاتلہم اللہ الذی قاتلہم اللہ انا یفکون. اور اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو لوگ زمین آسمان کی تخلیق، کائنات کے دیگر اسرار اور رموز پر غور کرتے ہیں انہیں کائنات کے خالق اس کے اصل فرمان روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندھا نظام جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، اس کی تدبیر کر رہی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. اہل دانش کی صفات کا تذکرہ بھی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے ان فی خلق السماوات سے لے کر آخری سورت تک یہ آیت پڑھتے، اس کے بعد وضو کرتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4559، صحیح مسلم حدیث نمبر 763 182، صحیح بخاری حدیث نمبر 4569، صحیح مسلم 763 and 182. خلق السماوات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. آسمان و زمین کی پیدائش دن رات کی ہے پھر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنے کروٹوں کے لیے لیٹے ہوئے کرتے ہیں، آسمان زمین کے پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے پالنے والے تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا منادی ان ينادي للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری برائی ہم سے درگزر کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے پالنے والے معبود ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. ان 10 آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت طاقت کی چند نشانیاں بیان فرمایا کہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن ان
کن کے لیے؟ اہل عقل، جو عقل مند ہیں، جو دانش لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبات قدرت الہیہ کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا یقین نہ ہو وہ اہل دانش میں سے نہیں. لیکن المیہ بھی بڑا عجیب ہے. آج کے عالم اسلام میں دانشور سمجھائی اس کو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو. فَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دوسری آیت میں اہل دانش کے ذوق، ذکر الہی، ان کا آسمان زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا بیان ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھو. صحیح بخاری حدیث نمبر 1117، صحیح بخاری حدیث نمبر 1117. ایسے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، آسمان زمین کی تخلیق، اس کی حکمت پر غور کرتے ہیں، جس سے خالق کائنات کی عظمت، قدرت، اس کا علم، اختیار، اس کی رحمت، ربوبیت کی صحیح معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، تو وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں رب کائنات نے ہی یہ کائنات یوں ہی بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ اس سے مقصد بندوں کا امتحان ہے. جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے ابد الآباد تک جنت کی نعمتیں ہیں، جو ناکام ہوا اس کے لیے عذاب نار ہے، اس لیے وہ عذاب نار سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد میں جو آیت ہے وہ ابھی جو آیت تلاوت کی گئی یہ مغفرت قیامت دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں ہیں. کون سی دعا تھی؟ کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا منادي ان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آمين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھر والوں سے نکال دیے گئے، جنہوں نے میری راہ میں ہدایت دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا شہید کیے گئے، ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کی جائے گی. بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ نے وعدہ کیا بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ ہے ثواب اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. مرد و عورت کی وضاحت اس لیے کر دی کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد و عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا، مثلا قوامیت، حاکمیت میں، کسب و معاش کی ذمہ داری میں، جہاد میں حصہ لینے میں، وراثت میں نصف حصہ ملنے میں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کے اجرا میں بھی شاید مرد و عورت کے درمیان کچھ فرق کیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی جو اجر ایک مرد کو ملے گا وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا. یعنی اجر و عطات میں مرد عورت ایک ہے، یعنی ایک جیسے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. تفسیر طبری و ابن کثیر و فتح قدیر. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کے شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے. ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ مہمانی اللہ کی طرف سے اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے. شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت کاروبار کے لیے ایک ہی شہر ہے. دوسرے شہر یا ایک ملک سے ملک جانا یہ تجارتی سفر وسائل دنیا کے فراوانی کاروبار کے وسعت فروغ کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ عارضی ہے، چند روزہ فائدہ ہے. اس سے اہل ایمان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اصل انجام پر نظر رکھنی چاہیے جو ایمان سے محرومی کی صورت میں جہنم کا دائمی عذاب ہے، جس میں دولت
دنیا سے مال جس میں دولت دنیا سے مالا مال یہ کافر مبتلا ہوں گے. یہ مضمون اور بھی متعدد مقامات پر فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. سورہ مومنون سورہ مومن آیت نمبر 40. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں, پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم. سورہ یونس آیت نمبر 69-70 59-70. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ. سورہ لقمان آیت نمبر 24. یعنی یہ دنیا کے وسائل آشائش سہولتیں بظاہر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن در حقیقت متاع قلیل ہے, بہت کم ہے, کیونکہ بالآخر انہیں فنا ہو جانا ہے اور ان کے فنا ہونے سے پہلے وہ حضرات خود فنا ہو جائیں گے جو ان کے حصول کوشش میں اللہ کو بھی فراموش کیے رکھتے ہیں, ہر قسم کے اخلاقی ضابطوں اللہ کے حدودوں کو بھی پامال کرتے ہیں. انسان رزق کی تلاش میں بالکل پریشان ہے, رزاق کو بھول گیا ہے. اس کے برعکس جو لوگ تقویٰ اور اللہ کا خوف زندگی میں گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, دنیا میں ان کے پاس رب فراموشوں کی طرح دولت کے انبار رزق کی فراوانی نہ رہی ہوگی, مگر وہ اللہ کے مہمان ہوں گے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے, اور وہاں ان کے ابرار نیک لوگوں کا جو اجر و صلہ ملے گا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا جو دنیا میں کافروں کو عارضی طور پہ ملتا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یقیناً اہل کتاب میں سے بعد ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ان کے جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں, ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے, یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ان اللہ سریع الحساب, یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو, ایک دوسرے کو تھامے رہو اور جہاد کے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ سکو. اس آیت میں اہل کتاب کے اس گروہ کا ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا. ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز کر دیا جن کا مشن ہی اسلام, پیغمبر اسلام, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا, آیت الہی میں تحریف تلبیس یعنی رد و بدل کرنا, دنیا کے عارضی فانی مفادات کے لیے کتمان علم کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مومنین اہل کتاب ایسے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کی اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچنے والے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء مشائخ دینوی اغراض کے لیے آیت الہی میں تحریف اور ان کے مفہوم میں رد و بدل سے کام لیتے ہیں وہ ایمان تقوی سے محروم ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آیت میں جن مومنین اہل کتاب کا ذکر ہے یہود میں ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی, البتہ عیسائی بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو سمجھا, اس لیے کہا کہ صبر کرو. البتہ عیسائی بڑی تعداد مسلمان ہوئے اور انہوں نے دین حق کو سمجھا اور اپنایا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرو یعنی طاعت کی اختیار کرنے, شہوات لذت کی ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط ثابت قدم رکھو. صابرو جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رابطو میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا, جہاد کے لیے تیار رہنا. یہ بھی بڑے عزم حوصلے کام ہے, اس لیے حدیث میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا. صحیح بخاری حدیث نمبر 2892, صحیح بخاری حدیث نمبر 2892. اللہ کے راستے میں جہاد میں اسلامی سرحد کا پہرا دینا, مورچہ بند ہونا دنیا فہمہ سے بہتر ہے. علاوہ اس حدیث میں مکارہ ناگواری کی حالت میں مکمل وضو کرنے, مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے, نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 251. الحمدللہ رب العالمین. سورہ آل عمران مکمل ہو چکا, آیت نمبر 200 مکمل ہو چکا. اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نساء کی تفسیر آئے گی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ صحیح عقل عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں قدم کو راہ راستے پہ گامزن فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن سکون عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایمان میں اضافہ کر دے. تمام عالم مسلمانوں کے عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے
اللہ تعالی ہماری ذات کو ایسا بنائے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ہرگز ہرگز ہماری ذات کو ایسا نہ بنائے جس سے لوگوں کو نقصان ہوا. ہرگز ہرگز ایسا نہ بنائے اللہ تعالی ہمیں سچا پکا 5 وقتہ نمازی بنا دے, اخلاص کا, کردار کا بلند ترین انسان بنا دے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے, صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں غلطیوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے. جو دنیا سے گزر چکے ان کی بھی اللہ تعالی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے, انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں پہ کو معاف فرما دے. اللہ تعالی ہم پر راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے لکھنے سے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.